बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन कराम, लाहौर में बीबी पाक दामन का मज़ार ख़वातीन सादात से मंसूब है। इस मज़ार में हज़रत बीबी ताज, हज़रत बीबी हूर, हज़रत बीबी नूर, हज़रत बीबी गौहर, हज़रत बीबी शहबाज और हज़रत बीबी हाज, जो कि असल में हज़रत रुकैया बिनते अली ज़ौजा हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील हैं, की मुक़द्दस कब्रें हैं। मशहूर है कि ये मज़ार हज़रत अब्बास बिन अली की हकीकी बहन सैयदा रुकैया बिनते अली का है। उर्फ़ आम में इन बीबियों के यहाँ आने की जो शिया रिवायात बयान की जाती हैं वो दो तरह की हैं। एक ये कि वाक़या करबला के बाद हज़रत रुकैया सलामुल्लाह अलैहा जनाब सैयदा शहरबानो सलामुल्लाह अलैहा के हमरा पहले ईरान और वहाँ से फिर हिंदुस्तान तशरीफ़ लाई, और उसी रिवायत के ज़िमन में ये भी कहा जाता है कि बीबी को सिंध की तरफ जनाब मुख्तार ने रवाना किया। दूसरी जो सबसे मशहूर रिवायत इस ज़िमन में बयान की जाती है वो ये है कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को मक्का से करबला के सफ़र के दौरान जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की शहादत की खबर मिली तो आपने जनाब मुस्लिम की ज़ौजा हज़रत रुकैया बिनते अली सलामुल्लाह अलैहा से इरशाद फरमाया कि वो हिंदुस्तान चली जाएं, जिस पर बीबी रुकैया ने हुक्म इमाम को तस्लीम करते हुए मकरान के रास्ते पहले सिंध और फिर वहाँ से बरास्ता मुल्तान लाहौर का सफ़र इख्तियार किया। नाजरीन, ये दोनों रिवायात हमने आपके इल्मी ज़ौक़ को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पेश कर दी हैं। लाहौर आने के बाद इन बीबियों के साथ क्या हालात पेश आए, आइए उन पर भी नज़र डाल लेते हैं। नाजरीन, तारीख़ लाहौर पर लिखी जाने वाली एक कदीम किताब तहकीकात चिश्ती है, जिसके मुसन्निफ नूर अहमद चिश्ती हैं। उस किताब को तारीख़ लाहौर का इंसाइक्लोपीडिया भी कहा जाता है। गो के किताब में बयान करदा मुख्तलिफ रिवायात व वाक़यात में नकाइस भी मौजूद है, लेकिन फिर भी ये किताब खासी अहमियत की हामिल है। नूर अहमद चिश्ती ने किताब में लिखा है कि जहाँ इस वक्त बीबियों का मज़ार है वहाँ उस वक्त एक टीला था, लिहाजा बीबियाँ उस टीले के ऊपर आ ठहरीं। उस टीले के नज़दीक राजों की एक बस्ती थी। जब ये बीबियाँ यहाँ पहुँचीं तो उनके मोजज़े से इन राजों के आतिश कदे ठंडे पड़ गए और बुतों में लर्जिश पैदा हो गई। उन राजों ने ज्योतिषियों से उसका सबब पूछा तो उन्होंने सोच विचार के बाद कहा कि यहाँ कोई अरब औलाद रसूल आए हैं और ये उनकी बरकत का असर है। किस्सा मुख्तसर ये है कि राजों ने उन बीबियों को बुला भेजा, लेकिन बीबियों ने आने से इनकार कर दिया। जब ये खबर राजा तक पहुंची कि वो तशरीफ नहीं लाईं तो उसने अपने वली अहद यानी शहजादे को भेजा और कहा कि या तो उनको अपने हमरा लाना या फिर उन्हें कहना कि यहाँ से निकल जाए। उस राजा का नाम बर्मा सतर और बाजों के नज़दीक महाबर्न, और जिस शहजादे को उसने भेजा था उसका नाम बकर मा सहाय था। जब वो शहजादा उस टीले के करीब पहुंचा और बीबियों को राजा का हुक्म सुनाया तो उन खवातीन ने उससे कहा कि हम पहले बेसरो सामान यहाँ आई हैं, मेहरबानी फरमाकर हमें तकलीफ मत दो। अगर तुम हमारे रहने से नाराज हो तो हम यहाँ से चली जाती हैं। दोयम ये कि हमारे मजहब में नामहरमों से पर्दे का हुक्म है, इसलिए हम राजा के दरबार में नहीं जा सकते। शहजादे ने कहा कि मैं राजा के हुक्म पर मजबूर हूँ, इसलिए आपको जाना पड़ेगा। आखिर बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा ने राजा के लड़के को अपने पास तलब किया और उसे एक नज़र देखा। आपका उसकी तरफ निगाह करना था कि वो बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर जब होश में आया तो रोया और हज़रत बीबी रुकैया सलामुल्लाह अलैहा के कदम मुबारक पर गिरकर इस्लाम को कबूल किया और उन्हें अर्ज़ किया कि मुझे इस्लाम की तालीम दें, और सिद्क़े दिल से मुसलमान हुआ। उधर जब ये खबर राजा को पहुंची तो राजा शदीद गुस्से में आया। उसने तमाम हिंदुओं को इकट्ठा करके उस टीले पर चढ़ाई कर। जब बीबियों ने ये मामला देखा तो खुदा की बारगाह में अर्ज़ की कि या अल्लाह, अभी हादसा करबला हमारे दिलों से नहीं गया कि ये दूसरा हादसा हमारे साथ बर्पा हो गया है। हम चाहती हैं कि हम पर्दे में चली जाएं। या इलाही, ज़मीन को हुक्म दे कि वो हमें अपने अंदर समा ले। लिहाजा बहुक्म खुदा ज़मीन फटी और तमाम बीबियाँ उस शगाफ में चली गईं, जबकि उन बीबियों की चादरों के किनारे ज़मीन से बाहर रह गए। शहजादे ने जब ये आलम देखा तो वो दरवेश हो गया
اور پھر اس کی شادی ایک اپاہج لڑکی کے ساتھ ہوئی جسے لا کر اس نے ان بیویوں کی قبروں سے توسل کیا تو اس کا پیدائشی اپاہج پن ٹھیک ہو گیا۔ ناظرین، نور احمد چشتی نے یہ بھی لکھا ہے کہ حضرات پاک دامنہ جب یہاں تشریف لائیں تو آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ پردے میں بیٹھ کر درس و تدریس فرمایا کرتی تھیں، اور بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا المشہور بی بی حاج کا یہ طرہ امتیاز تھا کہ وہ ملکہ دو جہاں ہر قسم کا علم رکھتی تھیں۔ کوئی علم ایسا نہ تھا جس کو آپ نہ پڑھا سکتی ہوں۔ اس سے ہزارہا حافظ اور ولی ان کے شاگرد اور مرید ہوئے۔ ناظرین معظم، اگر ان مقدس بیویوں کی لاہور آمد کو سن 61 ہجری درست مان لیا جائے تو سادات کی ہندوستان میں آمد 61 ہجری سے شروع ہو جاتی ہے۔ بی بی پاک دامن کا تفصیلی ذکر کنہیا لال نے اپنی کتاب تاریخ لاہور میں بھی کم و بیش اسی طرح کی روایت کے ساتھ کیا ہے، تاہم کنہیا لال اور نور احمد چشتی نے ان انکشافات و روایات کا کوئی مستند حوالہ نہیں دیا۔ تاہم کنہیا لال اور رتن ناتھ سرشار نے بی بی حاج یعنی حضرت رقیہ سلام اللہ علیہ کے بیان ہوئے۔ سید احمد 12ویں صدی عیسوی میں لاہور تشریف لائے۔ ان کا ذکر کنہیا لال کی تاریخ لاہور میں ملتا ہے۔ سید احمد توختہ کی ولادت ترمز میں ہوئی۔ آپ 9 عمری میں جوزجان ضلع بلخ افغانستان تشریف لائے اور آخری عمر میں لاہور تشریف لے آئے۔ آپ امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے امام زادہ حسین الاصغر کے صاحبزادے علی کی نسل سے ہیں۔ آپ کا سلسلہ نسب یعنی فیملی ٹری کچھ یوں ہے: سید احمد ابن علی ابن حسین ثانی ابن حسین محمد مدنی ابن شاہ ناصر ابن سید موسیٰ ابن علی ابن حسین الاصغر ابن امام علی زین العابدین بن امام حسین علیہ السلام بن علی بن ابی طالب علیہ السلام ہے۔ سید احمد توختہ کی وفات 652 ہجری جو کہ عیسوی سن کے اعتبار سے 1254 بنتا ہے کو لاہور میں ہی ہوئی۔ سید توختہ کی قبر حویلی غلام محی الدین شاہ پیرزادہ محلہ چہل بیبیاں اندرون اکبری دروازہ لاہور کے احاطے میں موجود۔ اب یہ حویلیاں تو گرائی جا چکی ہیں، تاہم اس گلی کی نکڑ پر ایک مکان کی دیوار کے ساتھ احمد توختہ کی قبر ابھی بھی موجود ہے۔ کہا جاتا ہے کہ داتا صاحب بی بی پاک دامن اور سید احمد توختہ کی قبور پر فاتحہ پڑھنے جایا کرتے تھے، تاہم داتا صاحب کی مستند سوانح اور ان کی کتاب کشف المعجوب میں ایسا کوئی تذکرہ نہیں ملتا۔ البتہ داتا گنج بخش کا وہ مصلی جس پر وہ اس مزار پر حاضری کے وقت نماز ادا کیا کرتے تھے آج بھی مزار کے احاطے میں موجود ہے، اور اس پر پتھر کا قدیم کتبہ بھی کندہ ہے، اور مشہور ہے کہ داتا گنج بخش گھٹنوں کے بل یہاں تشریف لایا کرتے تھے۔ ناظرین، لاہور میں سید احمد توختہ کی قبر اور باہر دروازے پر تختی پر لکھا ہوا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہیں۔ ان کے مجاور کے مطابق یہاں ایک صندوق ملا تھا جس میں سے یہ پتھر ملا، جو کہ اس وقت دروازے پر نصب کیا گیا، جس پر لکھا ہے کہ یہ بی بی پاک دامن کے والد بزرگوار ہیں۔ کنہیا لال نے سید احمد توختہ کی تاریخ وفات 604 ہجری یعنی 1207 عیسوی بیان کی ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، بی بی پاک دامن صلوات اللہ علیہا کے وجود بابرکت کے سلسلے میں ہم نے رائج العام اور لاہور شہر کی تاریخ میں بیان کردہ روایات سے آپ کو آگاہ کیا ہے۔ اب ہم اس روایت کا کھوج لگائیں گے کہ کیا لاہور میں جن بی بی رقیہ سلام اللہ علیہا کا مزار ہے وہ جناب عباس علمدار کی بہن اور جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ ہیں؟ ہم آپ کی خدمت میں شیعہ تاریخی کتب میں سے سب سے پہلے حضرت علی علیہ السلام کی رقیہ نام کی بیٹیوں کی تفصیل بیان کریں گے۔ ناظرین معظم، حضرت علی علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے 2 کے نام رقیہ ہیں، جو رقیہ کبریٰ اور رقیہ صغریٰ کے نام سے مشہور ہیں۔ مفتی جعفر حسین صاحب اعلیٰ اللہ مقامہ نے اپنی کتاب سیرت امیر المومنین کی پہلی جلد میں صفحہ 181 پر تحریر کیا ہے کہ حضرت علی کی ایک زوجہ جن کا نام ام حبیب صہبہ بنت ربیعہ تغلبیہ تھا کی ایک بیٹی کا نام رقیہ کبریٰ ہے، جو جناب مسلم ابن عقیل سے بیاہی گئیں۔ دوسری بیٹی رقیہ صغریٰ کی والدہ کا نام ام سعید بنت عروہ ثقفیہ ہے۔
آیت اللہ محمد کاظم قزوینی نے اپنی کتاب علی ولادت سے شہادت تک میں حضرت علی کی رقیہ نام کی ایک ہی بیٹی کا ذکر کیا ہے۔ علامہ ضمیر اختر نقوی نے اپنی کتاب حیات طیبہ شہزادی ام کلثوم بنت علی کے صفحہ 103 پر حضرت رقیہ کی کنیت ام کلثوم صغریٰ تحریر کی ہے اور آپ کی والدہ کا نام ام حبیب صاحبہ بنت ربیہ تغلبیہ بیان کیا ہے۔ ساتھ ہی تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رقیہ بنت علی زوجہ ہیں حضرت مسلم ابن عقیل کی۔ یہ عمیر اطرف بن علی کی سگی ہمشیرہ ہے۔ ان کے 2 بچے عبداللہ بن مسلم اور محمد بن مسلم کربلا میں شہید ہوئے، اور ایک 7 سال کی بچی عاتقہ تاراجی خیام کے وقت فوجیوں کے ازدحام میں پامال ہو کر شہید ہو گئی۔ 2 بیٹے ابراہیم اور محمد اصغر بمقام مسیب شہید کیے گئے۔ ناظرین معظم، اسی کتاب میں علامہ ضمیر اختر نے صفحہ 106 پر حضرت رقیہ صغریٰ بنت علی سلام اللہ علیہ کے نام کا ذکر کیا ہے، لیکن ان کے حالات درج نہیں کیے۔ ناظرین، بیان کردہ تمام مورخین نے بی بی ام البنین سلام اللہ علیہ کے 4 بیٹوں کے علاوہ کسی بیٹی کا ذکر نہیں کیا، یعنی حضرت عباس کی ان والدہ ام البنین سلام اللہ علیہ کے بطن سے کوئی حقیقی بہن نہ تھی۔ نیز بی بی کا لقب ام البنین بھی اس طرف اشارہ ہے کہ بی بی بیٹوں کی ماں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی 2 بیٹیوں رقیہ کبریٰ اور رقیہ صغریٰ کی ماؤں کے نام ہم نے آپ سے بیان کر دیے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان دونوں بیٹیوں کے مدفن یعنی قبریں کہاں اور کس مقام پر ہیں، اور اس سلسلے میں بھی ہم آپ کو جو نظریات رائج ہیں پہلے ان سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ناظرین، کئی صدیوں تک مورخین اور ممبروں پر بیٹھ کر مجالس پڑھنے والے خطباء نے متواتر ملک شام کے شہر دمشق میں مدفون رقیہ نام کی ایک بی بی کو رقیہ بنت علی کے طور پر بیان کیا۔ پھر اب سے کوئی 20-30 سال پہلے جب ایران نے عراق اور شام کے مقدس مقامات کا انتظام سنبھالا اور روضوں کی تعمیر اور تزئین و آرائش کرنی شروع کی، تو دمشق میں یزید کے محل کے پاس رقیہ نامی ان بی بی کا روضہ رقیہ سکینہ بنت الحسین کے نام سے تعمیر کیا، جبکہ قبرستان باب صغیر دمشق میں صدیوں سے ایک قبر بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ بنت الحسین کے نام سے موجود ہے، اور علماء اسی کو بی بی سکینہ بنت الحسین کی تربت گردانتے رہے ہیں۔ تاہم ہمارا آج کا موضوع بی بی سکینہ بنت حسین پر نہیں ہے، اس لیے ہم اس تذکرے کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ ناظرین، لاہور والی بی بی کا تذکرہ شہنشاہ حسین نقوی صاحب نے بھی اپنی 2 مجالس میں کیا ہے، اور اس کے ساتھ یہ بیان فرمایا ہے کہ پنجاب حکومت نے آستان قدس رضوی کو لاہور والی بی بی کی تصدیق کرنے کے لیے ایک سرکاری خط لکھا، جس کا ایران سے حرم امام رضا علیہ السلام سے 10 سال کے بعد جواب آیا، اور آستان قدس رضوی نے یہ ڈکلیئر کیا ہے کہ لاہور والی بی بی ہی رقیہ بنت علی زوجہ مسلم بن عقیل علیہ السلام ہے۔ اسی طرح مصر کے شہر قاہرہ میں بی بی رقیہ بنت علی کے نام کا جو روضہ موجود ہے وہ بھی مورخین امامیہ کے نزدیک درست نہیں ہے، اور وہاں پر مدفون بی بی رقیہ نامی خاتون حضرت علی بن ابی طالب کی بیٹی نہیں ہے، البتہ ائمہ طاہرین کی کوئی ایسی امام زادی جن کا نام رقیہ اور ان کے والد کا نام علی ہو ضرور ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، اب یہ روایات بیان کرنے کے بعد ہم معاملے کے حل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ویڈیو کے آغاز میں بیان کردہ عوامی روایات کے مطابق جب امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم ابن عقیل کے شہید ہونے کی خبر ملی تو انہوں نے جناب مسلم ابن عقیل کی زوجہ اور اپنی بہن رقیہ بنت علی سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ بہن، آپ سندھ کی طرف نکل جائیں اور وہاں جا کر تبلیغ اسلام کے فرائض انجام دیں۔ ناظرین معظم، ابھی حال ہی میں لاہور سے شائع ہونے والی مصائب و مقتل اور کربلا کی تاریخ پر بہترین کتاب البنیان المرصوص میں مصنف محترم حیدر عباس بھٹی صاحب نے امام حسین علیہ السلام کو جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملنے کا مقام زرود تحریر فرمایا ہے۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ مقام سالبیہ کا ہے، تاہم سالبیہ اور زرود ایک دوسرے کے قریب ہیں۔ یہ مقام مکہ سے دور اور کربلا سے نزدیک ہے۔
لیکن اس زمانے میں ارد گرد سینکڑوں میل تک ویرانہ اور اجاڑ بیابان تھا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کوفہ کے حالات سے آگاہ ہونے کے بعد تمام بیویوں اور بچوں کو واپس مکہ بھی روانہ کر سکتے تھے۔ صرف ایک ہی بیوی کو اس اجاڑ بیابان میں اس محفوظ قافلے سے علیحدہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ مزید یہ کہ جناب عباس اور امام زین العابدین علیہ السلام اور جناب علی اکبر اور دیگر شہزادوں کے ہوتے ہوئے یہ بی بی اکیلی اس سفر پرخطر پر چند دیگر بیویوں کے ہمراہ کیوں کر اور کیسے روانہ ہوئیں، اس پر تاریخ اور عقل خاموش ہے۔ ناظرین، امام حسین علیہ السلام کی ذات اقدس پر پوری دنیا میں ہزاروں کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن اب تک کی لکھی گئی سب سے بڑی کتاب حسینی انسائیکلوپیڈیا ہے، جسے دائرۃ المعارف الحسینیہ کہا جاتا ہے۔ اس انسائیکلوپیڈیا کی 850 سے زائد جلدیں ہیں۔ اس کو جمع کرنے والے اور ترتیب دینے والے آیت اللہ ڈاکٹر محمد صادق کرباسی ہیں۔ ابھی حال ہی میں اس انسائیکلوپیڈیا کی کئی جلدوں کی تلخیص پر مبنی ایک جلد اردو ترجمہ ہو کر تجلیات حسین کے نام سے لاہور سے ادارہ منہاج الحسین نے شائع کروائی ہے، جس میں وہ جلدیں کہ جن میں کربلا کے واقعے میں شامل خواتین کا ذکر کیا گیا تھا کہ اجزاء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ اس کتاب کے صفحہ 206 پر درج ہے کہ جناب رقیہ صغریٰ سن 24 ہجری کو مدینہ منورہ میں متولد ہوئی۔ آپ کی والدہ کا نام ام شعیب المخزومیہ تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے پہلے جناب رقیہ کبریٰ بنت علی سے عقد فرمایا، جس سے اللہ نے آپ کو عبداللہ الاکبر اور علی نامی بیٹوں سے نوازا۔ یہ وہی عبداللہ اور علی ابن مسلم بن عقیل ہیں جن کی شہادت کربلا میں ہوئی۔ ان رقیہ کبریٰ کا انتقال 45 ہجری میں ہو گیا۔ اس کے بعد جناب مسلم ابن عقیل نے رقیہ صغریٰ بنت علی سے اسی سال یعنی سن 45 ہجری میں عقد فرمایا، جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عبداللہ الاصغر، جن کی کنیت عبید اللہ ہے، حمیدہ، عاتقہ، محمد الاصغر اور ابراہیم جیسے بیٹے اور بیٹیاں عطا کیے۔ رقیہ صغریٰ بنت علی سلام اللہ علیہا کے فرزند عبداللہ الاصغر کربلا میں شہید ہوئے۔ محمد اصغر اور ابراہیم، جو کہ پسران مسلم کے نام سے مشہور ہیں، وہ کوفہ میں شہید ہوئے۔ بعد از شہادت امام حسین جب خیام کو لوٹا جا رہا تھا تو اسی وقت جناب مسلم کی ایک بیٹی عاتقہ، جن کی عمر 7 سال کے قریب تھی، یزیدیوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کر شہید ہو گئی، اور جناب مسلم کی حمیدہ نامی بیٹی اپنی والدہ جناب رقیہ بنت علی، جنہیں رقیہ صغریٰ کہا جاتا ہے، کے ساتھ اسیر بنائی گئی اور امام سجاد کے ساتھ مدینہ واپس لوٹی۔ ناظرین، بنو ہاشم اور آل محمد کی دیگر خواتین کی طرح یہ دونوں خواتین بھی مدینہ میں ہی دفنائی گئیں۔ تاہم امتداد زمانہ اور قبروں کی بے حرمتی اور تاراجی جیسے واقعات کے بعد ان دونوں کی قبروں کے نشانات معدوم ہو چکے ہیں۔ ناظرین، ہم نے اس مقدس مقام سے متعلق تقریباً ہر دستیاب روایت آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہے اور فیصلہ آپ کے اذہان پر چھوڑ دیا ہے۔ یہ امر شک و شبے سے بالا تر ہے کہ لاہور میں بی بی پاک دامن کی زیارت کا انتہائی متبرک ہونا اور اس سے لوگوں کو فیض ملنے پر کوئی دو رائے نہیں، اور یہاں پر ہر وقت زائرین کا رش رہنا اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کا برپا رہنا اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ جگہ مرجع خلائق اور منت و مرادوں کے پوری ہونے کی جگہ ہے۔ جی تو ناظرین و سامعین، امید ہے آپ کو ہماری آج کی یہ تحقیقی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کے لنک اپنے حلقہ احباب میں ضرور شیئر کرتے رہا کریں، تاکہ علوم آل محمد کی ترویج میں آپ بھی برابر کے حصے دار